नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीही या अबत लिम तअबुदु मा ला यस्मअ व ला युबसिर व ला युग़नी अन्का शैआ। सामईन नाज़रीन, आज की ये वीडियो जो है वो शिया आलिम सज्जाद अली ज़हराई साहब के वीडियो के जवाब में बनाई गई है, जिसमें उसने कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी बाप जो था वो मुशरिक नहीं था, मोमिन था। मैं ये कुरान मजीद के आयत से सूरत अनाम, सूरत शोरा और सूरत मरियम से ये साबित करूँगा कि नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी बाप जो था उसका नाम आज़र था और वो मुशरिक था, मोमिन नहीं था। मेरे भाइयों, सज्जाद अली ज़हराई साहब ने वीडियो में ये कहा है कि अंबिया के वालिदैन मुशरिक नहीं हो सकते, एक बात उसने की है। दूसरी ये है कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप मुशरिक होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीनन ताना मिलता। दूसरा वो ये कहता है कि आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाना था, बाप नहीं था, बाप का नाम तारक था। वो कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ कहते हैं कि आज़र नाना था और बाप तारक था, यानी कि उसने कोई कुरान मजीद के आयत या हदीस नहीं पढ़ी, सिर्फ़ क़यास किया है और वो क़यास को कुरान मजीद के ऊपर अहमियत देता है। कुरान मजीद के नस के मुकाबले में क़यास कोई हैसियत नहीं रखता मेरे भाइयों, लेकिन वो अपने मज़हब के ऊपर मज़हब को साबित करना चाहता है और अपने मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कुरान मजीद के आयत भी आ जाएं तो सज्जाद अली ज़हराई साहब उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं कुरान मजीद की आयत पढ़कर आपको बताऊंगा कि आप ख़ुद फिर फैसला करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप क्या था। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीही या अबत लिम तअबुदु मा ला यस्मअ व ला युबसिर व ला युग़नी अन्का शैआ या अबत इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिक फ़त्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या या अबत ला तअबुदिश शैतान इन्नश-शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या या अबत इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान फ़तकून लिश-शैतानि वलिय्या क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिय्या क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। ये आयत नंबर 41 है। वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम, जब इब्राहीम ने कहा ए अब्बा, आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो न सुन सकें न आपको कुछ फ़ायदा दे सकें। ए मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए मेरे पास वो इल्म आया जो आपके पास नहीं आया, तो आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहबरी करूँगा। ए अब्बा जान, शैतान की परस्तश से बाज आ जाएं। शैतान तो रहम व करम करने वाले अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही नाफरमान है। ए अब्बा जी, मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अज़ाब इलाही ना आ पड़े कि आप शैतान के साथी बन जाएं। उसने जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? सुन, अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूँगा। जा एक मुद्दत दराज तक मुझसे अलग रहा। ये आयत है, सूरत मरियम की आयत थी, आयत नंबर 41 से लेकर 47-48 तक। ये जो है ये आयतें हैं कुरान मजीद की जो मैंने आपके सामने पढ़ी। आप देखें, बार बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ले अबी है, अपने बाप से कहा या अबत, फिर कहता है या अबत, फिर कहता है या अबत। मुझे बताएं, ये 3 मरतबा या अबत कहता है, ए मेरे अब्बा जान। और सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि जब अपने बाप को कहा कि या अबत,
اذ قال لأبیہ یا ابت، یہ یا ابت کس کو کہا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ لأبیہ، اپنے باپ کو کہا ہے، چچا کو نہیں کہا۔ لیکن پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ میرا مسلک، میں مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگرچہ قرآن مجید کہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لأبیہ، اب باپ سے کہا۔ اور یا ابت دوسری مرتبہ یا ابت ہے کہ انی قد جاءنی من العلم، پھر تیسری مرتبہ کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اور چوتھی مرتبہ کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ 4 مرتبہ یا ابت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابت اپنے باپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ الفاظ اپنے باپ کے لیے کہہ رہے تھے۔ 5 مرتبہ یہاں ابا کا لفظ آیا ہے، پھر بھی کوئی نہیں مانتا، شیعہ بھائی یا عالم یا اللہ یاری، تو مجھے بتاؤ کہ یہ قرآن مجید کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہ سورۃ شورى ہے، اس میں بھی آپ گنتی کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اپنے باپ کو کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاکفین، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر نہیں ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب اس میں بھی کلیئر بات بتا دیں، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب آپ نے باپ کو کہا اور اپنی قوم کو کہا، یہ 5 مرتبہ باپ کا لفظ آپ نے سنا۔ اب آپ پھر اور آگے بڑھیں، اور یہ سورۃ انعام کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں پر باپ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آزر باپ ہے، اور اس کو باپ کہتا ہے، چچا نہیں کہتا، ام نہیں کہتا کہ یا ام۔ یار ایک مرتبہ بھی نانا کا الفاظ نہیں آیا اور چچا کا الفاظ نہیں آیا، جہاں بھی آیا تو باپ کے ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہاں کم از کم ایک مرتبہ چچا کے الفاظ آ جاتے یا نانا کے، تو پھر ہم کہتے کہ یار اس پر سوچنا پڑے گا۔ یہاں تو سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ اتنا کلیئر نصیں موجود ہیں، نصیں ہیں، ان کے مقابلے میں قیاس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ قیاس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن مجید کے آیات کلیئر بتا رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم نے بتوں کو معبود قرار دے دیا ہے۔ اِنِّی أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ کتنا الفاظ قرآن مجید کے کلیئر ہیں۔ پھر بھی یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہیں تھا، تارک تھا۔ ایک گمراہی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ آزر نہیں، بالکل قرآن مجید کے خلاف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا باپ جو تھا آزر وہ مشرک نہیں تھا، اس کا باپ مومن تھا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سے ایک بھی اس نے آیت نہیں پڑھی، اور بلکہ وہ صرف قیاسات ہیں۔ قیاسات کو اہمیت دیں گے آپ قرآن مجید کے مقابلے میں، یعنی کہ معلوم کیا ہوا، ان لوگوں کو نزدیک اللہ یاری، فضل ہمدرد،
اور یہ زہرائی صاحب ان کے نزدیک اصل چیز ان کا اپنا مذہب ہے، اپنا مسلک ہے شیعت، اور قرآن مجید ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر آپ آگے دیکھیں قرآن مجید صورت احزاب کے اندر کیا فرماتا ہے۔ یہ صورت احزاب ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو انصاف کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت دے کر پکارا کرو۔ یہ آیت نمبر 5 صورت احزاب، کہ جب ہم پکاریں تو کسی کا باپ ہے اور کسی کا نانا اور چچا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے، کس کی نسبت سے پکارو؟ قرآن کہتا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے حقیقی باپ جو ہے نا ان کی نسبت دے کر پکارو کہ فلاں کا بیٹا۔ تو یہ اس قرآن مجید کی آیت کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا کہ قرآن کہتا ہے حقیقی بیٹوں کی طرف نسبت دے کر پکارا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی بتائی ہوئی چیز کی اللہ تعالیٰ نے خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کہتا ہے کہ لوگوں کو حقیقی باپوں کی طرف نسبت دے کر پکارو، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزر جو اس کا حقیقی باپ نہیں تھا اسے نسبت دے کر پکارا، یعنی کہ قرآن مجید کے خلاف اللہ تعالیٰ خود اپنی بات کی خلاف ورزی کر رہا ہے ان کے عقیدے کے حساب سے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دے اور خود اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خود وہ نافرمانی کر دے، قرآن مجید کے خلاف ورزی کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات ہے بھائیو، یہ جو اب میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کا نام آزر تھا اور وہ مشرک تھے، مومن نہیں تھے۔ یہ سورۃ انعام، سورۃ شعراء، سورۃ مریم اور سورۃ احزاب سے میں نے یہ ثابت کیا۔ لہذا زہرائی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ نانا تھے، اور یہ تفسیر قمی ہے، شیعہ کی تفسیر ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ چچا تھا۔ قال ابو عبداللہ ان آذر ابا ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، تو اس نے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وقال زجاج لا خلاف بین النسابین ان اسم طارق، کہ اس کا جو ہے نا نام طارق تھا، وعلی ھذا فآذر کان امہ، اور آذر تو اس کا جو ہے نا چچا تھا۔ اب یہ تفسیر کہتی ہے ان کی تفسیر قمی کہ آذر چچا تھا، اور یہ زہرائی صاحب سجاد علی زہرائی صاحب یہ کیا کہتے ہیں کہ نانا تھا۔ یار سجاد زہرائی صاحب کو تو اپنی کتابوں کا بھی علم نہیں ہے، یہ تفسیر قمی ان کی چوٹی کی کتاب ہے، چوٹی کی تفسیر ہے، بہت بڑی چوٹی کی کتاب، اور اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ نانا تھے ابراہیم علیہ السلام، جبکہ تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے چچا تھے، یعنی اپنی کتاب کا بھی اس کو نہیں ہے۔ ہاں دونوں غلط، نہ چچا تھے اور نہ نانا تھے، دونوں کتابیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں، یہ ان کی صرف عقیدت ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ایک طرف آپ کا قیاس ہے اور ایک طرف قرآن حدیث کی نصیں ہیں، کس کو آپ مانیں گے؟ قرآن مجید کو ٹھکرا دیں گے، چھوڑ دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ سورۃ فرقان ہے۔ قیامت کے دن جب رسول گواہی دے گا کہ قرآن مجید کو یہ چھوڑنے والے تھے، تو آپ لوگ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اپنے بزرگوں کی باتیں لیتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ابراہیم علیہ نبی کے مقابلے میں، قرآن مجید کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی۔ امام جعفر صادق قرآن کے مقابلے میں پہلے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی، جھوٹ بات ہے، لیکن بالفرض وہ صحیح بات بھی ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ جعفر صادق کو غلطی لگی ہے، قرآن مجید کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلے گی۔ سامعین، آخر میں ان سے سوال کرتا ہوں سجاد علی زہرائی صاحب سے، جو اس نے ساحل ادیب صاحب کے خلاف ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو ہے نا آذر وہ باپ نہیں تھا، نانا تھا۔ تو میں آخر میں صرف ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال بھی تمام دنیا کے شیعہ بھائیوں سے ہے، تمام دنیا کے شیعہ بھائیوں سے ہے، اور میری ان کو یہ چیلنج ہے،
سوال بھی ہے اور چیلنج بھی ہے میرے بھائیوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ یا ابت یا ابت یا ابت اور نام بھی ہے، اذ قال لابیہ آزر، آزر اس کا باپ بھی نہیں تھا اور وہ مشرک بھی نہیں تھا، تو وہ مجھے بتائیں کہ اگر اس کا باپ آزر حقیقی ہوتا تو اس کے لیے کون سا لفظ آتا تاکہ آپ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اصلی باپ ہے۔ اس کا اصلی باپ کے لیے وہ کون سا لفظ ہے جو قرآن مجید میں آتا اور آپ لوگ مان جاتے کہ یہ اس کا واقعی اصلی باپ ہے؟ ابھی کو تو آپ کہتے ہیں اصلی باپ نہیں، چچا اور نانا، تو اصلی لفظ اصلی باپ کے لیے کون سا لفظ آتا کہ آپ لوگ مان جاتے کہ آذر اس کا اصلی باپ ہے؟ بس صرف یہ ایک سوال ہے میرا اور اس کا جواب دیں۔ جزاک اللہ خیر۔